माह रमज़ान आया है देखो, माह रमज़ान आया है देखो। आ गया माह रमज़ान हुई रहमतें, तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह। आ गया माह रमज़ान हुई रहमतें, तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी हम्द सना मालिक दो जहां करते हैं अर्ज़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। ये तफ़सीर बयान की जा रही है हज़रत मौलाना असलम शेखुपुरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तफ़सीर खुलासतुल क़ुरआन से। आज का सिपारा है 24। सूरह ज़ुमर का जो हिस्सा 24वें पारे में आया है उसके मज़ामीन की चंद झलकियाँ यहाँ ज़िक्र की गई हैं। अव्वल ये कि क़ुरआन दुनिया के सारे इंसानों को दो फ़रीक़ों में तक़सीम करता है। एक फ़रीक़ काफ़िरों का है कि जो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और क़ुरआन और उसके रसूल की तकज़ीब करते हैं, उनका ठिकाना दोज़ख है। और दूसरा फ़रीक़ अंबिया और उनकी इत्तिबा करने वालों का है कि उनकी जज़ा जन्नत है। और दूसरी बात ज़िक्र की गई कि बंदों पर अल्लाह की ख़ुसूसी रहमत और उसके फ़ज़ल व एहसान में से ये भी है कि वो ख़ताकारों, मुजरिमों और काफिरों के लिए रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखता है और उन्हें ख़ुद तौबा और रुजू इलल्लाह की दावत देता रहता है। वो गुनाहगारों को मायूस नहीं करता बल्कि उनके दिल में उम्मीद का चराग़ रोशन कर देता है। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि फ़रमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करता है और यकीनन वो बेहद बख्शने वाला और इंतहाई मेहरबान है। और इरशाद होता है कि और अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके सामने झुक जाओ क़बल इसके कि तुम पर आज़ाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद ना की जा सके। बंदों को तौबा और इनाबत की दावत देने के बाद ये सूरत क़यामत के मुख्तलिफ़ मनाजिर बयान करती है, जब अल्लाह पर झूठ बोलने वालों के चेहरे सियाह होंगे और सूर फूंका जाएगा, सब अल्लाह के सामने पेश होंगे, ज़िंदगी का हिसाब होगा, फिर काफिरों को खींच खींच कर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा और अहले तक़वा को जन्नत में दाखिल होने की दावत दी जाएगी। फ़रिश्ते उनका इस्तक़बाल करते हुए उन्हें सलाम कहेंगे और वो अल्लाह की हम्द करते हुए अपने मस्कन में तशरीफ़ फरमा होंगे। इसके बाद 24वें सिपारे में जहाँ सूरह ज़ुमर ख़त्म होती है तो उसके बाद सूरह गाफ़िर शुरू होती है। ये सूरह गाफ़िर मक्की है, इसमें 82 आयात और 9 रुकू हैं। और सूरह गाफ़िर को सूरह मोमिन भी कहा जाता है। इसके मुताल्ले से इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस सूरत का मौजू हक़ व बातिल और हिदायत व दलालत के दरमियान मार्का का बयान है। इस सूरत की इब्तिदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मोजज़ा क़ुरआन के तज़किरे से हुई है, जो कई सदियाँ गुज़रने के बावजूद आपकी नबूवत व सदाक़त का गवाह है। अल्लाह के उलूम व मारिफ़ पर क़दामत का कोई असर नहीं और वो आज भी ताज़ा और ज़िंदा कलाम है। साइंसी तरक्कियाँ और जदीद तहक़ीक़ात इसके बयान करदा इल्मी हक़ाइक़ की तस्दीक़ करती हैं और जूँ जूँ इंसान के इल्म में इज़ाफ़ा होगा तू वो क़ुरआन के रब्बानी कलाम और मौजज़ा होने का इक़रार करता जाएगा। शर्त बस ये है कि उसे क़ल्ब सलीम अता हो और वो गुरूही तअस्सुब और हासिदाना बुग़्ज़ व अना से बालातर होकर सोचे। क़ुरान करीम के वही इलाही होने का ज़िक्र करने के बाद एक ही आयत में अल्लाह की 4 सिफ़ात बयान की गई हैं।
یعنی وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے ان میں سے یہ بھی مضمون ہیں۔ اول یہ کہ وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اور جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے، اور بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا مضمون یہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے، دنیا والی اکڑفوں کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکلنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل رہا ہے۔ اور تیسرا مضمون یہ کہ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا بھی خاص تذکرہ ہے، اور اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام مومن رکھا گیا ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک ایسے شخص کو ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس بہانے سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا، اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا فیصلہ جو ہے وہی صحیح ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات بھی قبول نہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی ویسا ہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔ وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، اور جتنے بھی ڈکٹیٹر آتے تھے وہ ایسا ہی اپنی جو ہے وہ باتیں بناتے تھے، اور جو بات کہتے تھے بس اسی کو آخر سمجھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو پوری انسانیت ایسے ہی ان کے نرغے میں تھی، اور ہر خود
امت مسلمہ کے گردنوں پر بھی ایسے ہی خودسر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو ماننا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہ کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنائی جائے اور میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں۔ یہی چالاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا اور نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے انصار و اعوان عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کہ قبر میں بھی عذاب ہے اور صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، اور آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اور چوتھا مضمون یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون جیسے ناشکروں اور متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا ہے، زمین سکون و قرار کے لیے اور آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ یہ سب ان کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد میں استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیق میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے کہ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی اور ہڈیاں اور ڈھانچہ اور جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال اور خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ پیدا ہوتا ہے تو از حد کمزور اور عاجز، نہ طاقت گفتار نہ تمیز و عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے، بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل اور چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بعد بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں سے جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے جو ہے وہ بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کی جو تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کے واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار، بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار
اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے کہ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور کیونکہ اس میں ایک سجدہ بھی آتا ہے اس لیے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا جیسے پہلی سورت کا ہوا، اور ایسی سورتوں کی تعداد تقریباً 7 ہے۔ انہیں اصطلاح میں حوامیم سبعہ کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ حوامیم سبعہ یعنی 7 وہ صورتیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور اس صورت کے احکام اور معانی، مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام اور امثال، وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ بدبخت اپنے کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کے ہذیان اور یا وہ گوئی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے کہ جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و ثمود کی تکذیب و انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کرتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا، اور مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹکا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے ایمان پر کفر کو اور ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے تو ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے کچھ زیر و زبر ہو کر سب کچھ جو ہے وہ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد و ثمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے۔
کہ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی، تو یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص مومنین کا بھی تعارف کراتی ہے کہ جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے، کہ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے، اور یہی استقامت اور یہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں میں سے بڑی کرامت ہے، اور اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے، تو یہ اس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے عمل کرتا ہے سو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 24واں سپارہ یہاں پر ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsulquran.com سبحان اللہ، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان